Hello everyone, welcome to my channel. All viewers and all subscribers, thanks for listening and watching. Mia Muhammad Zubair speaking again to you. मेरी आज की वीडियो इंशाअल्लाह ताला उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाली है जो आमिल हज़रात के रेगुलर कस्टमर होते हैं, जो आमिलों के पास बड़े शौक़ से आते जाते हैं, जिनका आमिलों के पास जो है वो बहुत शिद्दत से आना जाना रहता है, जो नए से नया आमिल ढूंढते रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, वो हल नहीं होती। तो सोचा कि उनकी मुश्किल को आसान करने के लिए अपने 20 साला तजर्बे के मुताबिक उनकी कुछ मदद करने की कोशिश करूं, उनको कुछ ऐसी चीज़ें बता दूं जिनसे उनका वक्त और उनका पैसा अगर ज़ाया होने से बच सकता है तो बच जाए। कुछ कैफियत आपको बताऊंगा, कुछ अलामतें आपको बताऊंगा, कुछ हकीकतें आपको बताऊंगा, और अगर उन कैफियत में से, उन अलामात में से कोई अलामत, कोई कैफियत, कोई हकीकत मौजूद है तो फिर अपना वक्त और अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जिन चीज़ों की मैं निशानदही करूंगा, इनमें से अगर कोई भी मौजूद हो तो आपका इलाज दुनिया के किसी आमिल के पास मौजूद नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा आमिल, दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, और वो इलाज सिर्फ़ और सिर्फ आपके अपने पास मौजूद है। आपकी ज़ात के अलावा उस इलाज में ना कोई आपकी मदद कर सकता है, ना कोई आपकी मुश्किल आसान कर सकता है। एक नहीं, दुनिया के सारे आमिल भी इकट्ठे कर लो तो वो आपके लिए बेकार रहेंगे। बड़े से बड़े आमिल के पास चले जाओ, जैसे मर्ज़ी शैतानी, तूफ़ानी, तलिस्माती ताकतें रखने वाले आमिल के पास चले जाओ, अगर ये अलामात में से कोई एक भी मौजूद है, अगर इन कैफियत में से कोई एक भी मौजूद है तो आपका इलाज सिर्फ़ आपकी अपने पास है और किसी के पास मौजूद नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये बातें शायद थोड़ी कड़वी हों, लेकिन इलाज की गर्ज से कड़वी गोली भी खानी पड़ती है, बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो इसलिए एक दफ़ा एंड तक सुन लेना, समझ लेना, और अगर किसी एक का भी भला हो गया, किसी एक का भी मकसद हल हो गया, किसी एक को भी समझ आ गई, तो मेरी इस कोशिश का जो फल है वो मुझे मिल जाएगा, मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। सबसे पहली बात, सबसे पहली अलामत,
یہ دیکھیے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، وہ چاہے کوئی بیماری ہے، وہ چاہے کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ ہے، وہ کوئی بار بار آنے والا خیال ہے جو آپ کو بے چین کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، وہ جو بھی کیفیت آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، کہیں آپ نے وہی سب کچھ ماضی میں کسی کے ساتھ تو نہیں کیا؟ اس بات کے اوپر غور کریں، اور اگر آپ نے ایسا کیا ہے ماضی میں تو اس کا مداوع بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ جس کے ساتھ وہ زیادتی، جس کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے، اس سے معافی مانگو، اور خدا نخواستہ اگر وہ دنیا میں موجود نہیں تو اپنی اس غلطی کو قبول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے راستہ مانگو، تو پھر اس کا حل، اس تکلیف سے، اس اذیت سے، اس گھبراہٹ سے، اس بے چینی سے نجات پھر ملے گی۔ کوئی عامل، کوئی جادو، کوئی منتر، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ تمہیں نجات نہیں دلا سکتا۔ دوسری چیز، جب آپ عاملوں کے پاس متواتر جا رہے ہیں، سارے ان کے بتائے ہوئے ورد وظیفے بھی کر رہے ہیں، تعویذات کا بھی استعمال ہو رہا ہے، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو اس بات کے اوپر غور کرو کہ کہیں آپ نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کسی کا حق آپ نے کھا تو نہیں دیا، کسی کا کوئی ایسا معاملہ جس میں آپ نے کسی ایک کو فیور کرتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ بے انصافی کر دی ہو یا کروا دی ہو، کسی کا کوئی ناجائز طریقے سے پیسہ کھا لیا ہو، اور اگر ایسا کیا ہے تو پھر اس کا علاج بھی کسی عامل کے پاس نہیں ہے، کسی جادوگر کے پاس نہیں ہے۔ اعتراف کر سکتے ہو تو اس بندے کے سامنے پیش ہو جاؤ، اس سے معافی مانگو، اور اس کا جو حق کھایا ہے، جو ضبط کیا ہے، وہ اس کو واپس لوٹا دو۔ اتنی جرت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کر کے، اور جو راستہ ماضی میں اختیار کیا اس راستے کو چھوڑ دو، اور مستقبل میں اس غلطی کو کبھی مت دہرانا۔ یہ ہے پھر تمہاری تکلیف، تمہاری بیماری کا علاج، کسی عامل کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر یہ بات بھی نہیں ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، الجھن ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، ڈاکٹر کی دوائیاں اثر نہیں کر رہی، یا پھر وقتی آرام کا باعث بنتی ہیں، عامل کا علاج اثر نہیں کر رہا، تو پھر یہ دیکھ لینا کسی کے اوپر کوئی جھوٹا الزام تو نہیں لگایا، یا کسی کی عزت نفس کو مجروح تو نہیں کیا، کسی کو جھوٹ بول کے یا کوئی ناجائز قدم اٹھا کے کسی کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل تو نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو اس کا مداوع بھی تمہارے اپنے پاس ہے۔ چھوڑ دو عاملوں کے پاس جانے کا، تعویذ پینے کا، تسبیحاں گھمانے کا، وظیفے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ کسی انسان نے اگر چوری کی ہو، وہ توبہ کر لے اور دوبارہ نہ وہ حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتی ہے۔ کسی سے کوئی اور حق تلفی ہو گئی،
وہ دوبارہ اس غلطی کو نہ دہرائے، وہ توبہ کر لے اور توبہ کے بعد اس راستے پہ نہ چلے، اس کی معافی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی گناہ ہو گیا اس سے توبہ کر لو، اس سائڈ پہ نہ جاؤ دوبارہ، اس کی معافی ہو سکتی ہے۔ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں، اگر کسی انسان نے یہ کام کیے ہیں تو وہ جتنی مرضی توبہ کر لے، وہ جتنی مرضی لمبی لمبی نمازیں پڑھ لے، وہ جتنے مرضی صدقے خیراتیں کر لے، لمبی لمبی تسبیحاں گھما لے، عاملوں کے پاس چلا جائے، فری کے دسترخوان لگا لے، لوگوں کو جو ہے وہ جتنے مرضی کھانے کھلا دے، جو کچھ مرضی کر لے، دو کام ایسے ہیں اگر آپ میں سے کسی نے وہ دو یا دونوں میں سے ایک کی ہے تو اس کی سزا آپ کو، میں آخرت کی بات نہیں کرتا، آخرت کے معاملہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، آخرت میں تو جو بھی اس کا ہوگا، جو بھی سزا ہوگی وہ ہوگی، لیکن آپ کی زندگی میں اس دنیا میں ان دو چیزوں کی سزا ضرور ملنی ہے۔ تمہاری کوئی عبادت، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، صدقے، خیراتیں، حج، عمرے، کوئی بھی چیز اس کی سزا کو ٹال نہیں سکتی، کوئی بھی چیز۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو رسوا کیا، کسی کو رسوا کروایا، اس کے اوپر جھوٹا بہتان لگا کے، اس کے اوپر الزام لگا کے، ایسی چیز میں اس کو ذلیل کروایا، ایسی چیز کا اس کے اوپر الزام لگایا جو اس نے کیا ہی نہیں ہے، جس کا وہ ذمہ دار ہے ہی نہیں۔ آپ نے اس چیز کو بیس بنا کے اگر کسی کو جو ہے وہ ذلت میں مبتلا کیا، کسی کو لوگوں کی نظر میں رسوا کیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے دیگیں تقسیم کرنے کا، تسمیہ گھمانے کا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا، داڑیاں رکھ کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا، کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی سزا اس زندگی میں مل کے رہے گی، اس کے بعد جو مرضی کر لو، اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ نے کسی کی جائز، کسی کی سچی محبت کو، کسی کے پاکیزہ جذبات کو ٹھکرایا ہے، کوئی آپ کی طرف سچی نیت سے، صاف نیت سے آپ کی طرف کوئی بڑا، آپ کی طرف کوئی چل کے آیا اور آپ نے اس کے سچ کو جھوٹ مانا، اس کو سمجھا نہیں، اس کو سنا نہیں، اس کو دیکھا نہیں، اس کو پرکھا نہیں اور اس کا دل توڑ دیا، اور آپ نے نہ صرف اس کا دل توڑ دیا، اس کو برے طریقے سے ٹھکرایا، اس کو رسوا کیا، اس کو ذلیل کیا، اس کو لوگوں میں بدنام کیا، اس کو لوگوں میں جو ہے وہ نیگیٹو الفاظ میں ہائی لائٹ کیا، تو پھر اس کا ریٹرن بھی تمہاری طرف آئے گا۔ جتنی مرضی بعد میں نیکیاں کرنے کا سوچ لو، جتنی مرضی عبادتیں کرنے کا سوچ لو، جو مرضی سوچ لو، اپنا حلیہ بدل لو، کلین شیپ سے داڑھیوں میں آ جاؤ، لیکن نہیں بچ سکتے۔ اس کی سزا دنیا میں، اس زندگی میں ضرور اور ضرور ملتی ہے۔ کسی کو بدنام کرنا اور غلط بات کو، جھوٹی بات کو، ناجائز بات کو بلا وجہ پھیلا دینا، دیکھے اور سوچے اور سمجھے بغیر سچ کو جھوٹ میں ملا کے اس کو پھیلا دینا اور کسی سچے کو بدنام کر دینا، کسی کی
سچائی کو جو ہے وہ بالکل جھوٹ میں بدل دینا، اس کی سزا سے کوئی عبادت، کوئی بھی چیز تمہیں نہیں بچا سکے گی، یہ ذہن میں رکھو۔ اسے بچنے کی صورت وہی ہے کہ یا تو اس بندے سے جا کے معافی مانگو، اور اگر اس سے معافی کی ہمت نہیں رکھتے تو پھر سارا کچھ اور سارے راستے بیکار ہیں۔ پھر کوئی بابا، کوئی عامل، کوئی پیر، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی مولوی، کوئی تقریریں، کوئی درس، کوئی مدرسہ، کوئی لیکچر، کوئی نمازیں، کوئی بھی چیز پھر تمہیں اس ذلت سے جو تم نے دوسرے کو دینے کے لیے کوشش کی ہے، جو تم نے کسی اور کے لیے تیار کی ہے، اس سے زیادہ تمہیں خود ملے گی اور تم بچ نہیں سکتے اس چیز سے۔ لوگ اکثر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور جب مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اپنی ذات کا سامنا خود نہیں کر سکتے اور عاملوں کے پاس جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اس کیوں اور کیسے کا جواب یہ ہے، نہ بتاؤ کسی کو، نہ کسی کے سامنے مانو، خود اپنا احتساب کرو۔ اگر ان میں سے کوئی بھی کیفیت، کوئی بھی چیز موجود ہے، جن چیزوں کی میں نے نشاندہی کی، ان میں سے کوئی بھی ایک کام اگر تم نے کیا ہے تو پھر نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ اپنا پیسہ ضائع کرو، اور نہ طرح طرح کے عاملوں کے پاس جا کے جو ہے وہ اپنا تماشا نہ بناؤ۔ یہ چیز تمہاری گھبراہٹ، تمہاری بے چینی، تمہارا ڈپریشن، تمہاری ٹینشن، تمہاری تکلیفوں کو، تمہاری اذیتوں کو بڑھائے گی، یہ چیز کم نہیں کرے گی، کیونکہ اس کا علاج صرف اور صرف تمہارے اپنے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ جو کسی کی نیندیں اڑاتے ہیں ان کی اپنی نیندیں بھی اڑ جاتی ہیں، جو کسی کو بدنام کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ بدنام خود ہوتے ہیں، جو کسی سچے کو لوگوں کی نظر میں جھوٹا کرواتے ہیں وہ زمانے میں خود بھی جھوٹے ہو جاتے ہیں، جو کسی کے اوپر ناجائز اور ناحق الزام لگاتے ہیں وہ خود بھی انہی چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، جو کسی کا حق، کسی کا مال ناجائز کھاتے ہیں ان کا مال بھی پھر اسی طرح سے کھایا جاتا ہے، بلا وجہ جو ہے وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں، بلا وجہ عاملوں کے پاس جا جا کے وہاں پہ اپنا مال، اپنا پیسہ، اپنا وقت برباد کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا کے اپنا وقت برباد کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقتیں ہیں، یہ سچ ہے، اور اس کا علاج کسی عامل کے پاس نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اپنے اندر سے اپنا علاج ڈھونڈو تو پھر ہی تمہیں سکون مل سکتا ہے، پھر تمہیں شفا مل سکتی ہے، پھر تمہیں نجات مل سکتی ہے، ورنہ اسی طریقے سے زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور نجات نہیں ملے گی۔ اور اس زندگی کا خاتمہ ہو جانے کے ساتھ یہ کہانی ختم نہیں ہو جاتی، پھر جو آخرت کے معاملات ہیں وہ تو ہیں، مگر جب تک کسی انسان کا ذکر دنیا میں باقی رہتا ہے، اس کی روح اس دنیا میں بھی زندہ رہتی ہے، اس کی روح دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے، اور اگر اس کا ذکر اچھے الفاظ میں ہے تو اس کی روح پرسکون ہے، اس کی روح کو تقویت ملتی ہے، اور اگر اس کا ذکر برے الفاظ میں موجود ہے تو اس کی روح بے چین، پر اذیت، بہت اذیت میں رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں زندگی میں ایک ایک فیصلہ، ایک ایک قدم سوچ کے اٹھانا چاہیے، فیصلہ سوچ کے کرنا چاہیے، اور دوسروں کے لیے اپنی زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے نکالنے چاہیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔